बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक तो नवाज शरीफ साहब की ट्रैवलिंग डिटेल्स हमारे सामने आई हैं कि वो 21 तारीख को अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए सफ़र करेंगे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे लैंड करेंगे। और 6 साढ़े 6 बजे अगर वो लैंड कर रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट पर तो 8 बजे जलसा रखा हुआ है। अब 8 बजे अगर जलसा है तो इसका मतलब है कारकुनान तो दोपहर से आना शुरू हो जाते हैं। 3 बजे 4 बजे तक कारकुनान पहुंचना शुरू हो जाते हैं, बल्कि दोपहर में कुछ लोग दूर से जो आते हैं वो तो सुबह से निकलते हैं अपने इलाकों से, और जो ज़्यादा दूर से आएंगे वो एक रात पहले आएंगे। और यूं कारकुनान तो सारा दिन से मीनार पाकिस्तान पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब रात को लैंड करेंगे और सीधा उसके बाद मीनार पाकिस्तान जाएंगे। यानी ये प्लान इस तरह से तरतीब दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब को 100% यकीन है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वो लैंड करने के बाद जलसागाह पहुंचेंगे। वरना अगर ऐसा होता कि उनकी गिरफ्तारी का कोई इम्कान होता तो शायद जलसा एक दिन आगे रख दिया जाता, ताकि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो जलसा मनसूख कर दिया जाए एक दिन के बाद। लेकिन उनको इतना यकीन है कि उनको राहदारी हिफाज़ती ज़मानत मिल जाएगी। उनको लगता है कि उन्होंने हिफाज़ती ज़मानत वो अप्लाई करेंगे, और 2 दिन पहले, ये भी नहीं है कि पहले हो रही है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हिफाज़ती ज़मानत उनकी आमद से सिर्फ 2 दिन पहले अप्लाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 21 को उन्होंने आना है तो 19 तारीख को हिफाज़ती ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में डाली जाएगी, और 19 तारीख को उनको यकीन है कि हिफाज़ती ज़मानत उनको 100% मिल जाएगी। शरीफ खानदान वैसे ऐसे ही करता है, पहले टिकट करा लेता है और उसके बाद अदालतों में दरख्वास्त दायर करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी जब बाक़िर नजवी साहब की अदालत में दरख्वास्त दी थी कि मुझे लंदन जाना है और मुझे मेरा नाम ECL से निकाला जाए, तो वो अपनी टिकट पहले करा चुके थे, और जिस दिन उन्होंने ट्रैवल करना था उससे एक दिन पहले अदालत में दरख्वास्त दायर होती है और सेम डे उसको सुना जाता है। यानी अगले दिन उसको सुना जाता है, जिस दिन रात को ट्रैवल करना है उसी दिन सुन के, उसी दिन एतराज़ात दरख्वास्त पे दूर होके, उसी दिन समाअत होके, उसी दिन फैसला आ जाता है कि ठीक है आप ट्रैवल कर सकते हैं। और शहबाज शरीफ को ट्रैवल करने की इजाज़त मिलती है, ECL से नाम निकालने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन वो फिर वजारत दाखिला ने किया ये कि उनका नाम ECL से तो निकाल दिया अदालत के हुक्म के मुताबिक, लेकिन स्टॉप लिस्ट में डाल दिया, और शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल नहीं कर सके थे। तो शरीफ खानदान यही करता है, उन्हें इतना यकीन होता है कि फैसला उनके हक में आएगा और सारा प्रोग्राम अरेंज कर। अब आप देखें, नवाज शरीफ को ये पता नहीं है कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये प्लान कर लिया है कि उनकी आमद पर जलसा हो रहा है और वो जलसे में जाएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। यानी नवाज शरीफ साहब का जलसे से खिताब होना इतना तय है कि सारे लोग उसके मुताबिक वहाँ पर जलसागाह पहुँच जाएंगे। लेकिन उन्हें अभी ये पता नहीं है कि फांसी ज़मानत उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, गिरफ्तार वो होंगे या नहीं होंगे। तो प्लान देख के लगता है कि उनको 2 बातों का यकीन है। एक 100% कि उनको फांसी ज़मानत मिल जाएगी, दूसरा 100% उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और तीसरा 100% कि वो जलसागाह पहुँचेंगे और जलसा में जाकर खिताब करेंगे। ये नवाज शरीफ साहब का प्लान है। अब देखें इसके मुताबिक वो आगे क्या करते हैं। लेकिन क्या वो इलेक्शन चाहते हैं, फरवरी में इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते, ये अगेन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब ने आज बड़ी टॉन्ट किया है मौलाना फजल रहमान को भी और नवाज शरीफ को भी। उन्होंने कहा कि कोई सर्दी से डर रहा है और कोई बहाना बना रहा है हल्का बंदियों का, इलेक्शन ये चाहते नहीं है, सिर्फ हम वाहिद जमात हैं जो इलेक्शन चाहते हैं। ऑब्वियसली एक PTI ये जो इलेक्शन चाहते हैं और दूसरा पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है। तो बाकी सियासी जमातें जिनमें मौलाना फजल रहमान और नून लीग ख़ास तौर पर, ये सियासी जमातें इलेक्शन नहीं चाहती और इलेक्शन का अल्तवा चाहती हैं। तो आज फजल रहमान साहब को बिलावल ने बड़ा एक करारा जवाब दिया है, बड़ा टॉन्ट किया है, तंज किया है, और नवाज शरीफ पर, उनकी जमात पर भी एक तंज किया है बिलावल साहब ने। इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे इस बारे में कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है, बल्कि फ़िलहाल लगता यह है कि फरवरी में इलेक्शन नहीं हो रहे। अब देखिए आज पस पर्दा क्या चल रहा है इमरान खान के हवाले से, और मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत दिन से बिज़ी हैं। तो इसमें अब शहर इक़्तिदार में 2 तरह की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो हमारे दोस्त अदील सरफराज हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को कवर भी करते हैं, उन्होंने खबर ये दी है कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी इलेक्शन लड़े तो वो मुल्क से बाहर चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, लंदन चले जाएं और वहाँ जाकर रिहाइश इख्तियार कर लें, और पीछे से पार्टी की चेयरमैनशिप कोई और संभाल ले, और फिर पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। उनकी खबर की अहम बात ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन बनने के लोग जो ख्वाहिशमंद हैं उनमें आरिफ अलवी सर फहरिस्त हैं, और डॉक्टर आरिफ अलवी पार्टी के चेयरमैन बनना चाहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में कि एक तरफ ये खबरें आ रही हैं तो दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि नहीं, इमरान खान को किसी सूरत, यानी जो वेल कनेक्टेड लोग हैं
یا جو سارے حالات اور معاملات کو اپنی خبر کی بنیاد پر جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نہیں جانے دیا جا سکتا۔ کیوں عمران خان کو باہر اس لیے جانے نہیں دیا جا سکتا کہ عمران خان باہر جائے گا تو وہ تو بڑے بڑے جلسے کرے گا، مطلب لاکھوں کا جلسہ امریکہ میں جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کا جلسہ عمران خان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا بھر کے تھنک ٹینکس کے پاس جائے گا، وہ روزانہ 4 5 انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے گا، وہ تھنک ٹینکس کے پاس جائے گا، وہ یونیورسٹیز میں جا کے خطاب کرے گا۔ تو عمران خان کا کیا یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے پوری دنیا گھومے، بڑے بڑے جلسے کرے اور اپنی مرضی کا بیانیہ جو وہ بنانا چاہتا ہے وہ بناتا رہے؟ یہاں پر پاکستان میں بھی کارکنوں سے خطاب کرے، سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر لائیو خطاب کرے، کیا یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں کیا جا سکتا تو کیا پھر ان کو باہر جانے کی آفر کی جا سکتی ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں؟ کیا یہ رسک لیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال میری معلومات تو یہ ہیں کہ عمران خان کو باہر جانے یا باہر بھیجنے کی فی الحال کوئی آفرز نہیں ہیں، اور نہیں کہا جا رہا کہ آپ باہر چلے جائیں، اور نہ ہی وہ اس خواہش مند ہیں کہ ان کو باہر جانے، کہ وہ باہر یعنی ایک تو خیر وہ خود بھی جانا نہیں چاہتے، اور جو بھیجنے والے ہیں وہ بھی شاید ان کو بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میری خبر سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدیل سرفراز غلط کہہ رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 2 طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، ایک وہ اور یہ جو عدیل کہہ رہے ہیں، یہ اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک یہ معاملہ بہت سٹرونگلی چل رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، دیکھیں نا عدیل کی خبر بالکل درست بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ عارف الوی صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹا دیں یا منا لیں یا ان کو جو ہے وہ غیر مؤثر کر دیں تو آپ پارٹی چیئرمین بن جائیں۔ عین ممکن ہے ان لائنز پہ کام چل رہا ہو، اور عین ممکن ہے کہ علی محمد درانی یہی کر رہے ہوں۔ علی محمد درانی آخر کچھ تو کر رہے ہیں نا، عین ممکن ہے وہ یہی کہہ رہے ہوں عارف الوی صاحب کو۔ تو بیک وقت دونوں باتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو غیر مؤثر کر کے یا لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھ کے کوئی اور پارٹی چیئرمین بننا چاہتا ہے، یا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو میرے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فی الحال باہر بھیجنے کے حوالے سے کوئی آفر ان کو نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ باہر جائیں اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے رہیں اور ہر طرح کا بیانیہ بناتے رہیں۔ تو یہ اس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج اچھا یہ بات میں پہلے کرنا بھول گیا، جاوید لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے آج وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کل جو ہوا تھا شاہدرہ میں اس کو جلسہ نہ کہا جائے، وہ تو ایک کارنر میٹنگ تھی۔ اب آپ سوچئے کہ اس بیان سے یہ تو تسلیم ہو گیا ہے کہ وہ ایک چھوٹی گیدرنگ تھی، وہ ایک جلسہ نہیں تھا، وہ بڑا جلسہ نہیں تھا، وہ ایک چھوٹی گیدرنگ تھی، یہ تو مان لیا گیا ہے، اور وہ تبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک کارنر میٹنگ کہا جائے۔ یہ کارنر میٹنگ تھی، یہ جلسہ تھا ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز نے کارنر میٹنگز سے کب سے خطاب کرنا شروع کر دیا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ وہ کارنر میٹنگ آٹومیٹکلی ایک جلسے میں تبدیل ہو گئی جبکہ وہاں پر مریم آ رہی تھیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز جب ایک جلسہ کر سکتی تھیں تو انہوں نے کارنر میٹنگ کیوں کی؟ کیوں نہیں ایک جلسہ ہی ارینج کر لیا؟ مریم نواز نے تو کہنا ہی تھا نا کہ میں جلسے سے خطاب کروں گی، لوگوں کو تو امڑ آنا چاہیے تھا وہاں پر۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کا عذر جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے جو ہوا ہے، یعنی جو وضاحت کر رہے ہیں اس میں تو مزید جاوید لطیف صاحب مزید جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک کارنر میٹنگ سے مریم کو خطاب کرنا پڑ گیا، ایک جلسہ نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اگر جلسہ کیا جاتا تو جلسہ بھی ہو سکتا تھا، اور مریم نواز کیسے کہ جلسے کے کو چھوڑ کر اور اب کارنر میٹنگ سے خطاب کرنے ہیں؟ کسے اچھا لگتا ہے کہ وہ قومی سطح کا لیڈر ہو اور وہ ایک گلی میں خطاب کر رہا ہو؟ کسے لگتا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے مریم نواز کو ٹریپ کیا گیا ہے، اور جتنا زیادہ ان پر تنقید ہوئی ہے ضرور انہوں نے اپنی انتظامیہ، اپنے مینجمنٹ اور باقی لوگوں سے ضرور اس پہ باز پرس کی ہوگی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کیوں مجھے آپ انسلٹ کروا رہے ہیں جبکہ میں قومی سطح کے لیڈر ہوں، مجھے اٹھا کے آپ کارنر میٹنگز پہ کیوں لے گئے ہیں؟ اور جاوید لطیف صاحب نے جو ان کے حق میں بیان دیا ہے وہ الٹا ان کے خلاف ہی جاتا ہے مریم نواز کے، کہ یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ نہیں تھا، یہ کارنر میٹنگ ہی تھی، اور ہم جو کل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گلی تھی، گلی تنگ گلی میں ہوا ہے، کارنر میٹنگ پہ کارنر میٹنگ کی طرح کا ایک جلسہ کیا گیا ہے، تو وہ بہرحال اب ثابت ہو گیا خود نون لیگ کی قیادت کی طرف سے کہ ہاں واقعی یہ تو ایک کارنر میٹنگ تھی۔ اچھا، آج ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو آپ کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ خبر میرا خیال ہے نون لیگ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے۔ آج ایک حاضر سروس
آفسر لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو چیئرمین نادرا تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے لیے بالکل اچھی خبر نہیں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ نادرا ان کے کنٹرول میں رہے۔ کیوں؟ ایک تو اس سے ذرا حلقوں کو آگے پیچھے کرنے، ایڈریسز کو آگے پیچھے کرنے، ووٹرز کو آگے پیچھے کرنے میں کافی معاونت ملتی ہے، پولنگ سٹیشن کی چھیڑ چھاڑ کرنے، چیزیں آگے پیچھے کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اور دوسرا، جب کسی حلقے میں آپ دھاندلی کر کے جعلی انگوٹھے لگا کے اور 1000 2000 3000 ووٹوں کا فرق نکال کے سیٹ نکال لیتے ہیں تو پھر معاملہ جاتا ہے عدالت کے پاس، اور عدالت نادرا سے کہتی ہے کہ جی انگوٹھوں کی تصدیق کرنے کے لیے آپ ہمیں یہ تصدیق کر کے دیں۔ تو وہاں پر اگر اپنا نادرا میں اپنا بندہ بیٹھا ہوا ہو تو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں مینج ہو جاتی ہیں، مینوپلیٹ ہو جاتی ہیں، اور نادرا مختلف طرح کا موقف اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے خواجہ سعد رفیق صاحب والے کیس میں دیکھا تھا۔ عمران خان نے غالباً اسی میں یا صادق والے میں، بہرحال عمران خان نے جب 2013 میں 4 حلقوں کو چیلنج کیا تھا تو ان 4 حلقوں کو چیلنج کرنے کے بعد یہی رکاوٹ سامنے آ رہی تھی کہ وہ انگوٹھوں کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ نون لیگ نے اس کو مینوپولیٹ اور مینیج کیا۔ تو اب یہ جو لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر، ایک حاضر سروس آفسر کو لگایا گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک قانون بنایا گیا تھا کہ حاضر سروس فوجی کو بھی لگایا جا سکتا ہے، تو اس سے یہ تو ہوا کہ نادرا بہرحال نون لیگ کے اختیار سے تو نکل گئی ہے۔ تو دیکھیں اب نادرا کو وہ کس طرح سے چلاتے ہیں اور کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں، اور نون لیگ اس تعیناتی کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ فی الحال ان کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ اس پر بہت زیادہ کنسرن ان کا ہوگا، نون لیگ کا، اس کے اوپر۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج بجلی کی قیمت میں 3 روپے 28 پیسے کی منظوری ہو گئی ہے، اور اب اس سے صارفین پر 159 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ 159 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ کی منظوری سے۔ اور نیپرا نے جو ہے وہ یہ آج اس کی ساری انفیکٹ یہ منظوری ہو گئی ہے، مختصر یہ کہ منظوری دے دی گئی ہے، اور اب جو بل آئیں گے اس میں 3 روپے 28 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ اور اسی خبر کا ایک اور حصہ، یا اس سے یعنی ریلیونٹ خبر ایک یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جو اگلے ہے، وہ اگلی کیس جو انہوں نے کوئی 70-80 کروڑ ڈالر کی کیس جاری کرنی ہے، اس سے پہلے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور حکومت سے مطالبات کی جو فہرست لے کر وہ آ رہے ہیں، اس میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ گیس مہنگی کی جائے، اور یا بہت سستی گیس بیچ رہے ہیں لوگوں کو، اور گیس مہنگی کرنے کا جو فیصلہ ہے حکومت سے وہ کروا کے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اب گیس بھی مہنگی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طرف حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ جب مہنگائی ہوگی اور بڑھے گی تو اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب ایسا کیا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ مہنگائی کے ستائے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور ان کی جو ہے وہ توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں کامیاب ہو سکیں۔ مجھے یہ نہیں پتا، لیکن یہ بہت مشکل ٹاسک ہے نواز شریف صاحب کے لیے بھی۔ کیا وہ آ رہے ہیں، اور کیا وہ حتمی طور پر آ رہے ہیں؟ نون لیگ تو جس طرح سے اب کیمپین شروع کر رہی ہے، اور جس طرح سے وہ بتا رہی ہیں کہ جی 19 دن رہ گئے اور 20 دن رہ گئے، تو اس لحاظ سے تو اب ان کو آنا چاہیے۔ اب وہ اگر بیک آؤٹ کریں گے تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے پارٹی کو، یعنی پارٹی کے اندر پھر ایک جو لیڈرشپ اور کارکنان ہیں وہ پھر ڈی مورلائز ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال اب ان کو آ جانا چاہیے جو بھی ہو۔ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی کون سا ان کی اصلی گرفتاری ہوگی، وہ بھی ایک ان کو ایک جو ہے وہ کسی چیز کو سب ذیل قرار اگر دے دیا جاتا ہے تو پوری فیسلٹیز ملیں گی نواز شریف صاحب کو۔ حالات بدل گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ آئیڈیل حالات ہیں واپس آنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 12 21 تاریخ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔